यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 में से 1 बच्चा बुली होता है। बुलिंग के लिए जो है ना एक विक्टिम होना बहुत ज़रूरी होता है। इंटेंशनली किसी का मजाक उड़ाना, धौंस जमाना, अचानक उनके बिहेवियर में चेंज आता है और हमें स्कूल नहीं जाना, बाहर जाएगा अगर तो बुली होने के उसके चांसेस हैं। ये कैसा नासूर इतने खामोशी के साथ स्प्रेड हो रहा है, ये कवर्ट स्प्रेडिंग इसकी हो रही है, लेकिन हम उनको तवज्जो नहीं देते। वो खौफ में मुब्तला जल्दी हो जाते हैं। मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी रंगत को टारगेट किया जाए, चाहे उनकी हाइट को टारगेट किया जाए, ये दोनों ही बच्चे मरीज हैं। शुरू में जो बुली होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता। स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, बाज़ औक़ात बच्चे आपस में लड़ते भी हैं। जब घर में 10 बर्तन होते हैं तो वो खनकते हैं। जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं वही फिर बुली का जो है ना बड़े आराम से विक्टिम बन जाते हैं। बच्चा लड़के आ रहा है तो हम ज़्यादा परेशान ना हो, हम उनको समझाएं। पेरेंट्स इंस्टेंटली बुलिंग ना समझें। बुली अगर होगा कोई बच्चा तो उसके ऊपर ये असरात भी मुरतब हो सकते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं ना, वो असल में उनकी इज्जत नफ्स इतनी मजरूह हो चुकी होती है तो वो अंदर से बिल्कुल डेड होते हैं। स्याही लगा के उसको पूरे स्कूल में विजिट करवाया गया, मतलब ये एक पनिश है। वो आके शिकायत करता था मुझसे और मैं उसकी चाहती थी कि उसकी मदद करूं, सुनने की पोजीशन में नहीं होता था। बच्चे जो है ना वो बहुत उल्टे सीधे अल्फाज सीख के बाहर से आ जाते हैं। बीइंग अ पेरेंट ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, झूठ नहीं बोलना। और फिर हम कहते हैं कि जाओ बाहर जाके बोल दो कि वालिद घर पे नहीं है या वालदा जो है ना वो सो रही है। मेरी जैसी ही बस रुकती थी और मेरी सांसें रुकना शुरू हो जाती। आज तक मैं उस ट्रॉमे से नहीं निकला हूँ। तो वो टीचर महसूस कर सकती है कि इस बच्चे की तवज्जो बार बार क्यों अपने काम से हट रही है। हम चाहते हैं कि इनको प्रिवेंट करें। सेटिस्फेक्शन मिलती है और उनको मजा आता है, वो एंजॉय करते हैं इस चीज को। अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें। जो बच्चा बुली कर रहा है उसे भी तो एम्पैथी की जरूरत है। उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो मजरूह ना हो। अक्सर औकात बच्चे अचानक से स्कूल जाने से घबराने लगते हैं। बच्चे खेलते कूदते हैं, हंसमुख होते हैं और बातें करना छोड़ देते हैं, खेलना कूदना छोड़ देते हैं। हो सकता है कि ये बच्चे बुलिंग का शिकार हो रहे हों। आज हम बुलिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बाज़ बच्चे बुली होते हैं और ये बुलिंग होती क्या है, बुलिंग क्यों होती है और किस तरह से हम बच्चों की मदद कर सकते हैं कि वो बुली होने से बच सकें, और वो कौन से बच्चे हैं जो बुली करते हैं और हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं कि वो दूसरे बच्चों को बुली ना करें। आज हमारे साथ बुलिंग पर बात करने के लिए हमारी गेस्ट हैं सादिया ताहा। सादिया ताहा पिछले 20 साल से जमात इस्लामी के अतफाल ग्रुप को रन कर रही हैं। 8 साल से प्रिंसिपल रह चुकी हैं इक़रा तफ़हीमुल कुरान स्कूल की। इसके अलावा यंग मुस्लिम पब्लिकेशंस को भी ये हेड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन। अच्छा सादिया, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 में से 1 बच्चा बुली होता है। तो ये बुलिंग है क्या और हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा जिस चीज़ से गुजर रहा है वो बुली है? हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी यास्मीन, ये जो बुलिंग है, ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो ये गुज़िश्ता 5 सालों से जो है ये इस वक्त पाकिस्तान में जो है ये चीज़ देखी जा रही है कि ये स्कूल में और भी दूसरी जगहों पे जो है वो बुलिंग हो रही है। अब इसके लिए सबसे पहले जो आपने कहा है कि हमें ये पता या ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि बुलिंग है क्या। बुलिंग जो है वो बेसिकली इसको हम उर्दू में अगर हम कहते हैं तो किसी पे रोब जमाना या अपनी मर्ज़ी मनवाना, धौंस जमाना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मजाक उड़ाना, ये सारे इसके जो है ना तरीक़ेकार होते हैं। और इसमें ये एक इंटेंशनली किया जाने वाला अमल है और बिल्कुल गैर माकूल अमल है, नामाकूल अमल इसको कहेंगे। और ये अनप्लेजेंट जो है ना बिहेवियर है जो बच्चे जो है वो आपस में जो है वो अख्तियार कर रहे होते हैं। और इसमें जो ये काम कर रहा होता है उसको हम बुली कॉल करते हैं और वो बुली कर रहा होता है, और जो बच्चा बुलिंग हो रहा होता है तो वो उसका विक्टिम होता है। तो ये चीज़ बुलिंग का अब हमें कैसे पता चले कि ये बुलिंग ही हो रही है, तो उसमें ये होता है कि बुलिंग के लिए जो है ना एक विक्टिम होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो जो बुली होता है वो बच्चा जो है वो किसी भी बच्चे को जो है वो टारगेट कर लेता है, उसका कोई ख़ास पर्पस भी होता है। इंशाल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से पर्पस होते हैं जो बुली जो है वो जिसकी वजह से किसी दूसरे बच्चे को बुलिंग कर रहा होता है। तो बाकी जो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा जो है वो बुलिंग हो रहा है, तो वो उसको हमें ये होता है कि हमें कम्युनिकेशन के ज़रिए जब हम बातचीत करते हैं बच्चों से तो हमें अंदाज़ा होता है। बच्चों की कुछ ऐसी हैबिट्स पैदा हो जाती हैं बच्चों के अंदर, कुछ बच्चों के ऐसे एक्शंस जो हमें नज़र आने लगते हैं जो पहले उनके अंदर मौजूद नहीं होते। जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे स्कूल जाने से स्कूल जा रहे होते हैं और फिर अचानक उनके बिहेवियर में चेंज आता है और वो ये कहते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना, या उनके जो ग्रेड्स हैं उसके अंदर जो है वो फ़र्क आना शुरू हो जाता है। पहले बच्चे स्कूल का काम करने में
میں بہت دلچسپی محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں اور ایکٹیویٹیز میں, اور اس کے بعد بچہ آئسولیٹ ہونے لگتا ہے, بچہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بالکل ہی کارنر کرنے لگتا ہے, بچہ ہجوم والی جگہوں سے یا جو رش والی جگہ ہوتی ہیں یا ان چیزوں سے, گیدرنگ سے وہ کترانے لگتا ہے. تو بہت سارے ایسے جو ہے نا الارمنگ میں کہوں گی سائنز ہوتے ہیں, وارننگ سائنز ہوتے ہیں کہ جس کو اب نوٹ کرے بغیر ہم نہیں, جب تک ہم نوٹ نہیں کریں گے جب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بچہ جو ہے وہ بلینگ کا شکار ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے بلینگ کے شکار ہونے والے بچے کا بھی پتہ چلتا ہے, اور جو بلی کر رہا ہوتا ہے, جو بلی ہوتا ہے, تو وہ بھی اس کے بھی سائنز ہوتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بلی کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا سعدیہ, جیسے آپ نے کہا نا کہ بلی جان بوجھ کر کیا جانے والا عمل ہے, کہ انٹینشنلی کسی کا مذاق اڑانا, دھونس جمانا, روب جھاڑنا کسی پر, اور اس کی مختلف وجوہات بھی ہیں. اب ہم یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کون سے بچے ہیں جو زیادہ پرون ہیں ٹو بی بلیڈ؟ کیونکہ بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ کچھ بچے بلی ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ بچے بلی نہیں ہوتے. تو کیا کچھ ایسے 3-4 سائنز ہوتے ہیں جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں اس بچے میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ یہ باہر جائے گا اگر, اور اس طرح کے اگر خدا نہ خواستہ اس کا سامنا ہوتا ہے کچھ ایسے بچوں سے, تو بلی ہونے کے اس کے چانسز ہیں؟ بالکل. جو بچے بہت زیادہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی اسکل ان کے اندر موجود نہیں ہوتی, کہ وہ بہت ساری سوشل جو ان کے ساتھ پرابلمز آنے والی ہوتی ہیں وہ ان کا خود سے جو ہے وہ فیس کریں اور اس کا مقابلہ کر لیں. بہت سارے بچے جو ہیں شائع ہوتے ہیں, بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جواب نہیں دے سکتے, اور بہت جلدی فطرتاً بھی کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کے اندر ایک خوف کا عنصر ہوتا ہے, وہ بہت جلدی ڈر جاتے ہیں. ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا. بعض بچے جیسے ہمارے اپنے بچوں کے اندر بھی ہم یہ فرق محسوس کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنا خود ہی جو ہے وہ ساری چیزوں کو سنبھال لیتا ہے, وہ فیس کر لیتا ہے اور ہینڈل بھی کر لیتا ہے ساری سچویشنز کو. لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں کہ ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, وہ اس سچویشن سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں, یا تو وہ پیرنٹس کو ڈھونڈتے ہیں یا وہ کسی ایڈلٹ کو یا بڑے بہن بھائیوں کی مدد لیتے ہیں, اور اس کے ذریعے جو ہے نا وہ اس سچویشن سے نکلتے ہیں. تو جب ان کی یہ ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے, اور پھر وہ بچے جب سوشل اور انوائرمنٹ میں باہر نکلتے ہیں اور ان کا انٹریکشن ہوتا ہے بچوں کا بچوں کے ساتھ, یا آپ یہ کہہ لیں کہ کہیں اور ان کا پارکس وغیرہ میں جو ہے وہ, تو پھر وہاں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. وہ زیادہ تر دوست بنانا پسند نہیں کرتے ایسے بچے, وہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں. اور جو بلی ہوتا ہے ان کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے, جو ان کا وکٹم ہوتا ہے, وہ زیادہ تر ایسے ہی بچے ہوتے ہیں کہ جو اکیلے ہوں. کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے یاسمین کہ یہ چھپ کے کیا جاتا ہے, اور یہ ایک ایسا ناسور میں تو اس کو کہوں گی کہ یہ اتنے خاموشی کے ساتھ اسپریڈ ہو رہا ہے, یہ کوورٹ اسپریڈنگ اس کی ہو رہی ہے, اور یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, جڑوں میں جاتا چلا جا رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. اور یہ بالکل کہتے ہیں نا کہ آخر میں وہ زخم ناسور بن جائے. تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, بہت بعد میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی ہمارا بچہ جو ہے وہ بلینگ ہو رہا تھا, اور اس کے جو یہ سارے سمٹمز جو اس کی ساری یہ پرابلمس آئی تھی. ہم تو سمجھتے ہیں بچے جان بوجھ کے کر رہے ہیں, بہانہ بنا رہے ہیں. مطلب آج کل ہمارے گھر میں ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اسکول جانے سے منع کر رہے ہیں تو بس ہر وقت رونا دھونا لگایا ہوا ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے آ کے شکایت بھی کرتے ہیں. کچھ بچے تو نہیں بول پاتے, لیکن کچھ بچے آتے ہیں وہ آ کے بتانا چاہتے ہیں, لیکن ہم ان کو توجہ نہیں دیتے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے بھی آپ کو پھر دوبارہ سے آ کر نہیں بتاتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ایسے بچے جو ڈر جاتے ہیں, اور بلی کا ایک خاص کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بلی جو ہے وہ ان کو اس طرح ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو یہ بات بتائی, اگر تم نے یہ کیا تو اس سے بھی زیادہ برا تمہارے ساتھ ہوگا. تو کیا اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ بچے قدرتی طور پر ان کی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے ان کے اندر کہ وہ خوف میں مبتلا جلدی ہو جاتے ہیں, یا والدین سے جا کر باتیں کرتے ہیں, والدین کو جا کے بتاتے ہیں, تو والدین ان کی بات کو اکنالج نہیں کر رہے ہوتے, تو ان کے زیادہ چانسز ہیں کہ بلی ہو جائیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض بچے جہاں پر ان کا پیرنٹس کے ساتھ کنیکشن مسنگ ہوگا تو وہاں پہ زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس بیک اپ موجود نہیں ہے بچے کے پاس. اسے پتہ ہے کہ اگر میں جا کے بتاؤں گا کسی کو تو میری بات کوئی سننے والا نہیں ہے. کیا ہم اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ پیرنٹس کا کنیکشن ہونا بے حد ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ بچے جو بلینگ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہیلپ لیس محسوس کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو, وہ ہوپ لیس محسوس کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو. ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ شاید صحیح ہو رہا ہے, میں ایسا ہی ہوں, مجھے ایسا کہا جا رہا ہے. اب جیسے آپ کہتے ہیں کہ جیسے وہ باڈی شیمنگ کی ایک
کام کیا جاتا ہے ان بچوں کے ساتھ اور ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب چاہے ان کی رنگت کو ٹارگٹ کیا جائے, چاہے ان کی ہائٹ کو ٹارگٹ کیا جائے, چاہے ان کے ویٹ کو, بہت ساری چیزیں ہماری ہوتی ہیں. آج کل بچے ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ چیز ہم نوٹ نہیں کر رہے ہوتے, ہمارے گھروں سے ہی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے شاید اسکول میں جا کے یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں بلی کے اوپر بھی بات کرنی ہے نا, کہ جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے یہ ساری چیزیں, اور وہ کون ہوتا ہے جو بلی کر رہا ہے, اس کے اندر ایسی کیا مطلب میں کہوں گی کہ یہ دونوں ہی بچے مریض ہیں. ایگزیکٹلی, جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون سے بچے کے اندر ٹینڈنسی ہے کہ بچہ بلی ہو جائے گا, تو وہاں ہمارے لیے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کون سا بچہ ہے جو بلی کرتا ہے اور کس لیے کر رہا ہے. اور کہیں وہ ہمارے گھر سے ہی تو وہ بچہ ہمارا اپنا بچہ تو اس میں شامل نہیں ہے. اگر اپنا بچہ ہمارا بلی ہو رہا ہے یا بلی کر رہا ہے تو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہمارا بچہ کس کیٹیگری میں فال ہو رہا ہے. بلی جو ہے, جو بلینگ کر رہا ہوتا ہے, یا تو اس کے اندر یاسمین احساس کمتری ہوتی ہے موجود, اور اس کو اپنے اندر کچھ چیزیں نہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور جب وہ سامنے والے بچے کے اندر وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے, اس کو ہم سو کالڈ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیلیسی, اس کو ہم حسد, جلن اور اس طرح کی چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے اور اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے. تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بچہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے جو بلی کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو دھونس جما رہا ہوتا ہے نا, دھونس جمانے کے لیے بھی تو ایک کانفیڈنس چاہیے. کیا اس بچے میں بھی سیلف اسٹیم کی کمی ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں, یہ جو ہم ریسرچ کرتے ہیں نا, پھر ہم سوچتے ہیں کہ جیسے ہمارے اندر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے نا, تو میں نے یہ بات بہت زیادہ نوٹ کی ہے کہ ہم جب دوسرے کو دیکھتے ہیں نا تو ہم اسی چیز کو جو ہے نا زیادہ فوکس کرتے ہیں. فرض کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ناک جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہے. اب ہمارے اندر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے, تو ہم جب کسی سے بھی ملیں گے سامنے والے سے, تو ہم اسی چیز کو جو ہمارے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے, پرفیکٹ ہمیں نہیں لگتی, ہمیں دوسرے کی اسی چیز کو ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور ہم اسی چیزوں کے بارے میں ہم زیادہ بات چیت کرتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ اس کے پاس تو بہت اچھا ہے, میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا بچے کے اندر پروان چڑھتی چلی جاتی ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے, شروع میں جو بلی ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں نا یہ غلط ہے. بلینگ جو ہے نا بہت زیادہ کھلم کھلا نہیں کی جاتی. ایک تو ہمیں بلینگ میں فرق بھی سمجھنا چاہیے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں جو چیزیں توڑ دیتے ہیں کسی کی, یا کسی کو تھوڑا سا پنچ کر دیا یا کوئی اس طرح کی شرارت کر دی, ہم سمجھتے نہیں جی اس نے میرے بچے کو ہیرس کیا, اس نے میرے بچے کو ڈرایا ہے, اس نے, تو پیرنٹس بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور ٹیچر بھی اس کو پنش کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک نارمل بیہیویئر ہوتا ہے جو بچوں کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے, اور بچے جو ہیں اپنے اطراف سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے گھر سے, اپنے ریلیشنز جتنے ان کے ہوتے ہیں ان سے وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں اسکول میں. لیکن جو بلینگ ہوتا ہے وہ ایک کنٹینیوس ایک عمل ہوتا ہے, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ بھی بڑھتا ہے. اور پہلے اس کا دورانیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کبھی کسی کو ستایا ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ نے کسی کو بلنگ کی ہوتی ہے, لیکن پھر جب آپ اس میں کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں پکڑا اور میرا کسی کو پتہ نہیں چلا, اور آپ کو مزہ آنے لگتا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے ہماری وہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں کانفیڈنس لیول بھی آہستہ آہستہ بوسٹ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر بلینگ کی جاتی ہے, تو نارملی ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی نگرانی نہ کر پائے, کوئی دیکھ نہ سکے. کینٹین ہیں, واش رومز ایریا ہیں, کوریڈور ہیں, اور بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر جیسے آفٹر ریسز یا ریسز کے درمیان کوئی ایسی جگہ جہاں پر ٹیچرز اسکول میں اگر ہم بات کریں نہ دیکھ رہے ہوں, یا گھر میں کوئی پیرنٹس وغیرہ نہ دیکھ پا رہے ہوں, تو بہن بھائیوں میں بھی آپس میں, کزنس میں بھی آپس میں اس طرح کے کچھ کزنس موجود ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پاور اپنی دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو سپیریئر کرنے کے لیے چیزیں کرتے ہیں. اچھا سعدیہ, میرے ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ ہمارے بچے ایک ساتھ کھیلتے ہیں, اب محلے میں بچے کھیل رہے ہیں, اسکول میں بچے کھیل رہے ہیں, بعض اوقات بچے آپس میں لڑتے بھی ہیں, تو کیا وہ لڑنا بچوں کا وہ بلنگ میں شمار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا, لڑائی جب ہوتی ہے تو ایک بچہ دوسرے کو زیادہ مار لیتا ہے, اور پھر ہمارے بچے روتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں کہ فلاں نے مجھے مارا اور اس نے اس طرح سے مجھے پیٹ دیا, کبھی کبھار چوٹ بھی لگ جاتی ہے. تو کیا ہم اس کو بلنگ میں شامل کر سکتے ہیں, یا اگر ہم نہیں کر سکتے تو کس وجہ سے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, اس کے لیے بھی میں تو کہتی ہوں کہ اس کی بھی کاؤنسلنگ سیشنز ہونا بہت ضروری ہے, ٹریننگ سیشنز ہونا بہت ضروری ہے. پیرنٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہم ایک بہت ہی اہم کام کر رہے ہیں, بچے کی پرورش.
تو جو انسان کے بچے کی پرورش جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہمارے یہاں زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم تجربے کی بنیاد پہ بچوں کو پال لیتے ہیں. کسی نے اپنے بڑوں کا تجربہ سے وہاں سے سیکھ لیا، کسی نے اپنی دوستوں سے معلوم کر لیا، کسی نے خود ہی سے کوئی تجربہ کر دیا، اور اسی میں بچے جو ہیں وہ پل کے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور ان کی پرسنالٹی بھی بن جاتی ہے. تو اسی لیے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی آگاہی بھی نہیں ہوتی کہ ہمیں جو اتنا بڑا کام ہم کریں اس کو کیسے کرنا ہے. تو بچوں کی جو پہلی درسگاہ ہے، میں تو وہ یہی کہوں گی کہ وہ تو ماں کی گود ہے. وہ تو ہماری گود ہے کہ ہمارے پاس ہی وہ بچے پل کے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں میں نیچرلی، جب بچے کھیلیں گے، ہم کہتے ہیں نا جب گھر میں 10 برتن ہوتے ہیں تو وہ کھنکتے ہیں. جی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں پر اگر 4 عورتیں بیٹھی ہیں تو وہ باتیں نہ کریں. بالکل. ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے نا جہاں 10 بچے بیٹھے کھیل رہے ہوں اور ان میں لڑائی نہ ہو. تو یہ تو سمجھ لیں کہ پھر تو فطرت کے خلاف چیز ہو گئی. تو ہم فطرت کے خلاف تو یہ کام جو ہے نا وہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، یہ تو ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے بڑوں کو کہ جب بچے کھیلنے کے لیے باہر جا رہے ہیں تو ان کو چوٹ بھی لگے گی، ان کی جھگڑا بھی ہو جائے گا، وہ گر بھی جائیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ آپ سے شکایت بھی کریں گے. یہ ایک بچے کا ایک فطرتی عمل ہے. لیکن اس وقت پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے، اس وقت ہمیں کس طریقے سے اپنے بچوں کو ڈیل کرنا ہے. اتنے زیادہ ہمیں سینسٹیو نہیں ہونا، کیونکہ جتنا ہم سینسٹیو ہوں گے اتنے ہمارا بچہ بھی سینسٹیوٹی میں چلا جائے گا. اور جو سینسٹیو بچے ہوتے ہیں وہی پھر بلی کا جو ہے نا بڑے آرام سے وکٹم بن جاتے ہیں. یعنی کہ اب یہ ہے کہ بچہ لڑ کے آ رہا ہے تو ہم زیادہ پریشان نہ ہوں، ہم ان کو سمجھائیں، پھر ہم خود نہ لڑنے چلے جائیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور بچے دوسرے دن ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. بلکہ دوسرے دن کیا، میں تو کہتی ہوں اگلے 5 منٹ کے بعد بچہ بھول جاتا ہے، کیونکہ بچے کی فطرت ہے، اس کی نیچر میں ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے. لیکن بڑے نہیں بھولتے. اور یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اپنے بچوں کی جب پرورش کرنا ہے تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ بچوں کی ایک جیسے بچوں کو بے جا آزادی. بہت زیادہ ہم بچوں کی بات کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں کہ بچے کو اپنی بات منوانے کی عادت ہو جاتی ہے. جب یہی نیچر اس کی پروان چڑھ جاتی ہے تو اس کی پرسنالٹی کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. اور جب وہ باہر جاتا ہے اور اس کا انٹریکشن دوسرے بچوں سے ہوتا ہے تو وہ اپنے سے ویک بچوں کو چاہتا ہے کہ یہ بھی میری بات، ایک ڈومیننٹ جسے کہنا چاہیے کہ وہ والی جو ہے نا پرسنالٹی سامنے آتی ہے، اور وہی چاہتا ہے کہ یہ مجھے سب سنیں، میری بات سب مانیں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کو وربلی یا فزیکلی جو ہے نا وہ پھر بلنگ جو ہے وہ کی جانی شروع ہو جاتی ہے. سعدیہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ آ کے کوئی بات بتا رہا ہے، مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ آج میری کلاس فیلو نے میری ناک کا مذاق اڑایا یا میری رنگت پہ کچھ کہا، اور وہ جسٹ بچے نے ایسے ہی کہا. چھوٹے بچے ہیں، بعض اوقات کمپیریزنس میں کہہ جاتے ہیں، لیکن والدین اس کو، ماں یا باپ اس کو پرسیو کریں ایز بلنگ. کیا ایسا پاسبل ہے؟ نہیں یاسمین، ہمیں اس بلنگ کو اتنا زیادہ ہم اس کو نہیں، اس کا لیول نیچے کر سکتے. بلنگ جو ہے نا وہ میں نے آپ سے پہلے ایک تو کہا، ایک تو مستقل کیا جانے والا عمل ہے. ہاں، پیرنٹس کو یہ ضرور ہمیں سوچنا ہے کہ بار بار میرا بچہ یہ شکایت کر رہا ہے مجھ سے آ کے. کیونکہ دیکھیں موازنہ کمپیریزن، آپ نے خود ہی کہا کہ بچے جب 5 سے 12 سال کی ایک ایج میں آتے ہیں تو اس درمیان بچوں کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو اور پھر ہمارے کچھ ٹیچنگ میتھڈز بھی اس طریقے کے ہیں کہ ہم بچوں کو کمپیریزن کرنا، پریکٹیکلی بچوں کے ساتھ اب کھیلنا، چیزیں بتانا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بچہ شو کرتا ہے. تو اسی طرح بچے کمپیریزن کرتے ہیں کہ امی آپ کی چیز ایسی ہے اور دادی کی چیز ایسی ہے، اور آپ کا قد بڑا ہے اور میرا چھوٹا ہے، آپ کا جوتا بڑا ہے. مطلب بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل بچے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور بچے کمپیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم اس کمپیریزن کو، اب اگر وہ رنگت کے اوپر کمپیریزن کر رہے ہیں، ہاں یہ ضرور پیرنٹنگ کے اندر ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ اس کی عادت، ہیبٹ نہ بنے. کیونکہ ہم اس کو یہ ضرور بتائیں کہ جی بیٹا آپ کا کلر براؤن ہے یا بھائی کا کلر جو ہے نا وہ وائٹ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بناتے ہیں تو کسی کو کچھ دیتے ہیں اور کسی کو کچھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ہماری اپنی کوئی وہ نہیں ہے اس کے اندر نا. اور پھر یہ ہے کہ اس پہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی سپیریئر نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی جو ہے نا وہ کمتر نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ اپنے بچے کو خوش کریں کہ آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ یاسمین کے 2 بہنوں کے درمیان یا 2 بھائیوں کے درمیان آپس میں جو ہے نا وہ یہ احساس کمتری والی چیز پیدا ہو جاتی ہے. ایک بچی کا رنگ صاف ہے اور ایک بہن کا رنگ جو ہے نا وہ کم ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو پیاری بچی ہے تو ہر کوئی جا کے اسی کو پیار کر رہا ہے، اسی کو گود میں لے رہے ہیں، اسی کے ساتھ جو ہے نا، یا جو بہت بولنے والی بچی ہے، باتیں بنانے والی بچی ہے تو اسی کو زیادہ سب لوگ سراہ رہے ہیں. اور جو خاموش طبیعت بچی ہے، جو اپنے آپ کو منوا نہیں سکتی ہے، تو اس کی کیا ہوتی ہیں اسکلز جو ہے نا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اور اس کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی ہیں، کیونکہ ہر بندے کے اندر، بچے کے اندر کوئی نہ کوئی پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے.
تو یہ چیزیں یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر بچہ آ کے شکایت کر رہا ہے کہ کسی نے اس کا مذاق اڑا دیا یا کسی نے کچھ برا بھلا کہہ دیا، تو ہم ہر چیز کو پیرنٹس انسٹنٹلی بلنگ نہ سمجھیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اس کو ایز اے بلنگ پرسیو کرتے ہیں اور ہم اگلے دن ہی شکایت لے کر چلے جاتے ہیں اسکول میں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس کو دیکھنا ہے اور اس کو بچے کو تھوڑا سا ہیلپ کرنی ہے کہ اس پہ وہ ری فریم کرے اس چیز کو، اس کو سمجھے. اچھا، اس کے علاوہ بھی یاسمین بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات آپ بچوں کو کپڑے چینج کروا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بچے کے پاس کوئی مارک، کوئی چوٹ کا نشان ہے، اور آپ اپنے بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا یہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو کوئی چوٹ لگی تھی، اور وہ آپ کو کوئی ریزن نہیں دے پا رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بچہ گر گیا، اس نے کہا جی ماما میں گر گیا تھا اور میری یہ چوٹ لگ گئی تھی، یا میں سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا، یا جو بھی اس طرح کا وہ کوئی ریزن بتائے کہ جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ یہ چیز اس کو ہوئی ہے. اب بچہ آپ کو کوئی ریزن نہیں بتا پا رہا، آپ سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا، اور بچہ جو ہے نا وہ بہت ایک ڈری ہوئی سی کیفیت ہے کہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، مجھے نہیں پتا. تو بہت سارے ایسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وارننگ سائنز ہوتے ہیں کہ جو مدر ہی بہت قریب ہوتی ہے، کیونکہ بچے کے ویسے تو پیرنٹس کا دونوں کا ایک بڑا اہم رول ہے بچے کی اس میں ڈیولپمنٹ میں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ مدر کیونکہ بہت زیادہ قریب ہوتی ہے بچے سے، تو مدر کو ان چیزوں کے اوپر نوٹس کرنا چاہیے. بعض اوقات لنچ آپ دیکھیے کہ بلنگ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دوسرے کا لنچ چھین کے کھا لیتے ہیں، اور وہ بچے کو اتنا ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے کہ ہر دفعہ اس کا لنچ جو ہے نا چھین لیا جاتا ہے، اور وہ بچہ بھوکا گھر واپس آ رہا ہے. تو مدر یہ نوٹ کرے کہ جب میں نے اس کو ہیلدی ڈائٹ، ہیلدی فوڈ لنچ میں دیا ہے، تو آتے کے ساتھ بچہ اتنا بھوکا کیوں ہے، آتے کے ساتھ اس کو اتنے جلدی کہ جلدی کھانا نکالیں مما، جلدی کھانا نکالیں. اور اس طرح ہمارے اطراف میں ہو بھی رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو، کیونکہ ہمیں آگاہی نہیں ہوتی، ہم ان چیزوں کی اتنی انفارمیشن ہے ہی نہیں، تو ہم ان چیزوں کو اتنا ایزی لیتے ہیں. اچھا سعدیہ، اگر ہم بلی کی بات کریں اور بلینگ کے امپیکٹس کی بات کریں کسی بچے کے اوپر، تو کیا ایسے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم امپیکٹس ہو سکتے ہیں بچے پر، سائیکلوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی، جو کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ بلی اگر ہوگا کوئی بچہ تو اس کے اوپر یہ اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. بالکل، شارٹ ٹرم بھی ہوتے ہیں اور لانگ لاسٹنگ بھی ہوتے ہیں اس کے افیکٹس. اور شارٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ مینٹلی ڈسٹرب تو وہ نظر آنے لگتا ہے. اب اس میں آپ اس کو ڈپریشن کہہ لیں، اس کی ہارٹ بیٹ کا بڑھنا کہہ لیں، بچے کے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بچے کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، مطلب کوئی کام کرتے ہوئے اچانک ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، کوئی زور سے بولے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. مطلب وہ اس کی مینٹل ہیلتھ بتا رہی ہوتی ہے، جبکہ اس سے پہلے بچہ اس طرح کی کسی چیز کا شکار نہ ہو، اور وہ اچانک یہ ساری چیزیں اس کے اندر چینج آنا شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد اس کی نیند کم ہو گئی ہے، یا اگر وہ سو رہا ہے تو وہ بے خوابی کا شکار ہو رہا ہے اور بہت زیادہ وہ ڈر رہا ہے، اس طرح کے کوئی خواب دیکھ رہا ہے، ڈر کے اٹھ رہا ہے، رو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ایک جو ہے نا اس کے مینٹل ہیلتھ کا بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. اب جیسے ڈپریشن، انزائٹی، یہ تو ایک لانگ اس میں آ جاتے ہیں کہ بعد میں جا کے جو اثرات اس کے اوپر باڈی پہ، مینٹل پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا پیشنٹ بن جاتا ہے. اور زیادہ تر جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو مریض آئے ہوئے ہوتے ہیں، پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کے تو یہ بتاتے ہیں کہ اکثر پیشنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اپنے جو بچپن کی جو یادیں ہوتی ہیں اس کے اندر، ان کے چائلڈہڈ کے اندر اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ان کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس ٹرامے کا شکار نظر آتا ہے. یعنی کہ لانگ ٹرم بیسس پہ بچہ ٹراما کا شکار ہو سکتا ہے، اور ٹراما کے انڈر رہتے ہوئے کیا ایسا ممکن ہے کہ بچے جو بلی ہو رہے ہیں وہ لانگ ٹرم میں آگے جا کر ان کے اندر یہ ٹینڈنسیز ڈیولپ ہو جائیں کہ وہ سیلف ہارم کی طرف چلے جائیں؟ اچھا، یہ تو ہم نے ابھی مینٹلی طور پہ دیکھا کہ بچہ ڈسٹرب نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کا پیٹ میں درد ہے اور اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، وہ کھانا نہیں کھانا چاہ رہا. لیکن پھر بچے جو ہے نا سوشلی بھی ڈسٹرب نظر آتے ہیں، فزیکلی بھی ڈسٹرب نظر آتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کا، میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ان کا پڑھائی میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، وہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈر اور خوف کا شکار نظر آنے لگتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں. شروع میں کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنی شکایت رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہیلپ لیس اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اور جب بچے ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، بالکل نا امید ہونے لگتے ہیں، تو پھر وہ جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں پھر آ جاتی ہے کہ وہ بچے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور آخر میں یہ بھی جو ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ وہ سوسائڈ جیسی چیزیں بھی بچوں کے سامنے آتی ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سرا نہیں ہے، ہم بالکل بھی کسی طریقے سے نہیں بچ سکتے، وہ اپنے آپ کو بالکل ہوپ لیس محسوس کرنے لگتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ پھر میرا، کیونکہ وہ اندر سے بالکل مر چکے ہوتے ہیں
یہ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں نا وہ اصل میں ان کی عزت نفس اتنی مجروح ہو چکی ہوتی ہے تو وہ اندر سے بالکل ڈیڈ ہوتے ہیں، ان کی سارے ایموشنز مر چکے ہوتے ہیں، ان کی ساری فیلنگز مر چکی ہوتی ہیں. تو جب وہ یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہوتی ہی نہیں ہیں تو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ پھر ان کو لگتا ہے کہ میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ میرے گھر والوں پہ بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بھی بعض اوقات فیلنگز بچوں کے اندر یا بڑوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے بعد میں جا کے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے ڈسٹرب ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میرے آئسولیٹڈ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑ رہا. سب کی اپنی اپنی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، سب اپنی اپنی مگن ہیں، امی اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، امی کے پاس ٹائم نہیں ہے، ابو اپنی جاب سے اتنا زیادہ مصروف ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بچہ خود سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ سوسائڈ تو بعد میں ایک چیز آتی ہے، ایک ڈرگس ایک ہیبٹ جو ہے نا یہ والی چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے. ہمارے ملک میں تو شاید ابھی اتنی زیادہ عام نہیں ہے، لیکن جو ہم باہر کی جو ریسرچ ہم کرتے ہیں تو باہر کی جتنی بھی کنٹریز ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اسے بچے جو ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے اور ان چیزوں سے باہر نکلنے کے لیے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو بچے بلی ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں ان کے اندر پوری طرح سے ایک ٹینڈنسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر انہیں آس پاس سے کہیں سے امید نہیں مل رہی، کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تو وہ اپنی سپورٹ باہر تلاش کریں گے. اور وہ سپورٹ پھر کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بری صحبت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی نشہ بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ پھر یہ آگے بڑھ کر آگے جاتے ہوئے ایسا بھی ہوتا ہے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جی اگر انہیں سپورٹ نہیں ملتی، انہیں کوئی امید نہیں ملتی تو پھر وہ سوسائڈ کی طرف بھی خدا نخواستہ جا سکتے ہیں. بلکہ ایسا ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. ابھی ریسنٹلی میں نے بلینگ کے تو کچھ واقعے ابھی ریسنٹلی ہم نے وائرل ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ کراچی کے اندر جو ایک اسکول کے اندر بچے نے اردو بولنے کے اوپر، وہ تو اسکول کی ٹیچر کی طرف سے جو ہے وہ ایک ایکٹ ہوا اور انہوں نے اس کے چہرے پہ سیاہی لگا دی اور سیاہی لگا کے اس کو پورے اسکول میں وزٹ کروایا گیا. مطلب یہ ایک پنش ہے. پنش کی بھی جو ہے نا وہ طریقہ ہونا چاہیے، پنش کا بھی ایک وے ہونا چاہیے. آپ کسی کی پنش کے ذریعے جو ہے نا عزت نفس مجروح نہ کریں، کیونکہ یہ ایز اے مین کائنڈ، چاہے ہم انسانیت کے ناطے سوچیں یا ایز اے مسلم، ہمارے دین میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ سب سے اچھا اسلام کس کا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلم جو ہے وہ محفوظ رہے. تو ہمیں تو تعلیمات ملتی ہی یہی ہیں. پھر ہم جب بلینگ کو میں اس کو پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ ہمارے تو قرآن میں بھی جو ہے نا پوری اس ٹاپک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر، قرآن کی سورت کے اندر یہ بات رکھ دی کہ سورہ الحجرات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، عورت جو ہے وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، کسی کو برے القابات سے نہ پکارو. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں تو یہ تعلیمات ملی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب بلنگ اس زمانے کی بات ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آپ پچھلے دور میں چلے جائیے، عرب کی جاہلیت والے دور میں چلے، دور جاہلیت میں، تو وہاں پر بھی بہت سی شکلیں تھیں. مذاق اڑانے والی، کسی کی جو ہے نا وہ انسلٹ کرنا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا. آپ طائف کا واقعہ کو اٹھائیں تو اس میں بھی اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا تھا اور انہوں نے پتھروں سے جو ہے وہ کیے. تو وہ فزیکل بلنگ بھی کی اور انہوں نے جو ہے نا وہ تانے بھی مارے اور سب کچھ کیا، وربلی بھی بلنگ کی. تو یہ ساری چیزیں تو ہر دور کا اس میں رہی ہے یہ بیماری. لیکن یہ تھا کہ کیونکہ ہماری جو تعلیمات ہیں ایز اے مسلم کنٹری، ہمارا ملک جو ہے وہ اس لیے اس سے جو ہے وہ بہت بچا ہوا ہے بنسبت دوسری، الحمدللہ. اور ہمارے گھروں میں بھی بہت سی چیزیں اس سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ والی کیفیت نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں سوسائڈ کو بھی جو ہے نا وہ حرام ہے. ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں کہ مذاق اڑانا، کسی کی جو ہے نا وہ ہتک کرنا، اور یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں اجازت ہے ہی نہیں ان سب چیزوں کی. ہم نے دیکھا کہ بلی کیا ہے اور بلی بچے کون سے بچے ہیں جن کے اندر ٹینڈنسی ہے کہ وہ بلی ہو سکتے ہیں. اور جو بلی کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی وہ خود بھی لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. تو اب ایک بچہ بلی ہو رہا ہے تو اس کو کیسے ہم مدد کر سکتے ہیں اس کو ریکور کرنے میں. اور یہاں پر میں چھوٹی سی مثال دوں گی. میرے دو بیٹے، اور ایک بیٹا میرا جب بلی ہوتا تھا، بچے اس کے مذاق اڑاتے تھے، اسی طرح بچے آپس میں کھیلتے ہیں تو لڑتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ چڑ جایا کرتا تھا اور وہ آ کے شکایت کرتا تھا مجھ سے. اور میں اس کی چاہتی تھی کہ اس کی مدد کروں، لیکن اس وقت وہ سننے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تھا، وہ سنتا نہیں تھا. اور اس کے مقابلے میں میرا جو دوسرا بیٹا ہے وہ کہتا کہ جی اس کو مذاق کوئی اڑاتا اس کا یا اس کو کوئی کچھ کہتا تو یا تو وہ اسے انجوائے کرتا تھا یا پھر وہ سامنے اس نے جواب دے کر آ جاتا تھا. مطلب اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا تھا. تو جو بچے بلی ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں.
تو ہم بحیثیت مائیں یا پیرنٹس ہم اس انڈیویجول کو، اس بچے کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کیفیت سے باہر آ سکے، اسے ریکور کر سکے؟ سب سے پہلے تو یاسمین ایک کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے پیرنٹس میں بچوں کے درمیان، اور ایک فرینڈلی بانڈنگ بہت ضروری ہے، اسٹرانگ بانڈنگ. کیونکہ حضرت علی کا بھی جو قول ہے نا، تو اس میں یہ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوست بن جاؤ نا، ان کے دوست بنے. خاص طور پہ جب ٹین ایجرس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں بچے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اور کھیل کھیل میں ان کو سکھائیں. تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو کم سے کم اتنا ضرور سکھا دیں، ان کے اندر اتنی اسکل ضرور پیدا کر دیں. یا تو بچے میں پہلے سے ہے، فطرتاً موجود ہے، تو چلیں اچھی بات ہے، اس کو کنٹرول کرنا سکھائیں. پھر اگر اس کے اندر ہے یہ چیز کہ وہ دوسروں کو جواب دے سکتا ہے، وہ اپنا ریونج لے سکتا ہے، اپنا بدلہ لے سکتا ہے، وہ کسی کو مار کٹائی بھی کر سکتا ہے، تو پھر اس کو یہ ضرور بتائیں کہ تاکہ وہ آگے جا کے بلی نہ بنے کہ بیٹا آپ نے کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، آپ کی جو فائٹنگ فیز ہے یہ کب ضروری ہے. یہ صرف آپس میں لڑنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ آپ یہ کسی اور جگہ پر بھی جہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہو اس کے لیے بھی لڑا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی آواز اٹھائی جا سکتی ہے. تو یہ پیرنٹس کی تربیت کا عمل جو ہے نا، وہ شروع سے چلتا چلا جاتا ہے. یہ کوئی خاص ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا کہ اس ٹائم میں ہم بیٹھ کے بچے کو لیکچر دیں اور یہ چیز آ گئی. یہ تو بچہ سیکھتا رہتا ہے اپنے ماحول سے بھی، اور بچے جو ہے نا وہ جو ماں باپ اس کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں اس سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی چیز بتائیں بچے کو، آپ کا استعمال جو ہے وہ چیزوں کا، آپ کی زبان کا استعمال. اچھا اب بچہ سیکھ گیا الفاظ، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں نا وہ بہت الٹے سیدھے الفاظ سیکھ کے باہر سے آ جاتے ہیں، یا بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کچھ نازیبا الفاظ بول دیتے ہیں، تو یا کزنس میں آپس میں. تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر رکھیں، بالکل لا تعلق نہ ہو جائیں اپنے بچوں سے ہم، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسرے کمرے میں کزنس بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے تو کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی گیدرنگس میں کون لوگ شامل ہیں، کس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، وہ کیا پسند کر رہے ہیں، کیا نہیں پسند کر رہے ہیں، ان کے کھیل کیا ہیں. آج کل تو کھیل بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو اس میں تو وائلنس ہی وائلنس ہے. آپ دیکھیں تو اگر گیمس اٹھا کے تو اس میں تو وائلنس سکھا رہے ہیں بچوں کو. تو آپ کتنی چیزوں سے جو ہے نا، تو اس وقت جتنا زیادہ مطلب بہت زیادہ بچوں کے اوپر متوجہ رہنے کی ضرورت ہے اس وقت. بالکل بھی ہمیں ایسا نہیں ہونا کہ ہم بچے سے اپنے لا تعلق ہو جائیں اور ہمیں لگے کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ چلے وہ دادی دیکھ لیں گی، اچھا وہ فلانا دیکھ لے گا، اچھا اس نے دیکھ لیا ہوگا، اس نے دیکھ لیا ہوگا. نہیں، بینگ اے پیرنٹ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اولاد دی ہے اور اس کی باس پرس اللہ تعالیٰ ہم سے کرے گا. تو اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو اس کو اس طرح سے آپ اپنے بچے کو سکھائیں. اچھا اس کو سچویشن کنٹرول کرنا سکھائیں. جس بچے کے اندر نہیں ہے، جو بچہ بہت کمزور ہے، اچھا کچھ بچے ہیلتھ کے لحاظ سے بھی کمزور ہوتے ہیں، ہے نا، شروع سے ہی جو ہے نا ذرا کمزور، فزیکی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بچے جو ہے نا بلی کا شکار ہو سکتے ہیں، جو ذرا سا فزیکلی کمزور ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر تو ان کی جو ہے نا ایک تو ہیلتھ کا خیال رکھیں بچوں کی، کہ بچے جو ہے نا ہر لحاظ سے ہیلدی ہوں، ہیلدی ڈائٹ ہو بچوں کی. اور بچے کو اپنے آپ سے محبت بھی کرنا سکھائیں کہ اگر کوئی بلی جو ہے، اب بلی کیا کرتا ہے کہ آپ کو آپ کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ بلی بنا رہا ہوتا ہے کہ تم ایسے ہو، وہ آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے، تم یوں ہو، تم موٹے ہو، تم کالے ہو، تم فلانے ہو، مطلب وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ بچہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا چلا جاتا ہے، ایکسیپٹ کرتا چلا جاتا ہے، ہاں میں ایسا ہوں، ہاں میں ایسا ہوں. اور یہ چیز جو ہے نا اس کو وکٹم بنا دیتی ہے اور وہ بلینگ کا شکار ہو جاتا ہے. تو بچے کو بتائیں کہ نہیں، آپ جیسے بھی ہو بہت پیارے ہو، آپ میرے ہو، اب میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، اور ہم آپ بہت اچھے ہیں. اور پھر آپ ان کو یہ بتائیں کہ ایک سکسیسفل لائف کے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر میری اور آپ کی ہی نظر میں یہ چیزیں معنی رکھیں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے بچے معاشرے کا حصہ ہیں اور معاشرے سے وہ یہ چیز سیکھیں گے. ہمارے ہاں جو ہے نا حسب و نسب کو بہت دیکھا جاتا ہے، فیملی بیک گراؤنڈس کو بہت دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہماری لائک اور ڈس لائکس ہوتی ہیں، جو چیزیں ہم پیرنٹس ایز اے پیرنٹس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں کیا کر رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے جھوٹ کی ہی بات ہے نا، میں یہ کہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جاؤ باہر جا کے بول دو کہ والد گھر پہ نہیں ہے، یا والدہ جو ہے نا وہ سو رہی ہیں، یا فلانے. اس طرح کی چیزیں ہم خود سکھا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ واک یور ٹاک جو آپ سکھا رہے ہیں بچوں کو، بچہ وہ آپ خود بھی کر کے بچوں کو دکھائیں. بالکل ہو سکتا ہے بلی نے ہم سے ہی سیکھا ہو، کیونکہ ہم بھی تو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جب ہم کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں، تو ہم کیا پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے فلانا ایسا لگ رہا ہے، اس نے ایسا پہنا ہوا ہے، گروم ایسا لگ رہا ہے، برائڈ ایسی لگ رہی ہے. تو بچے کیا سن نہیں رہے ہوتے جو ہمارے اطراف میں؟ بچے تو ایک ایک چیز سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے ایکشن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں.
اگر ایک بچہ بچپن میں بلی ہوا ہے تو ہم اس کو کیسے بتائیں گے کہ آپ اس کے افیکٹ سے کس طرح سے ریکور کریں؟ اچھا ایسا بھی ہے کہ بچے جو ہے نا، جیسے ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ وہ 40 سال کا آدمی جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے، اپنا واقعہ بچپن کا بتا رہا ہے، حالانکہ وہ اسکول میں بلی نہیں ہوا، وہ ہوئے ہیں اپنے محلے کے جو بچے ہوتے ہیں نا، جو اڑوس پڑوس کے جو بچے ہوتے ہیں، جو ذرا دادا بن جاتے ہیں اور وہ ڈان بن جاتے ہیں اپنے محلے کے، تو اس طرح کا کوئی گروپ تھا. اور اس کا وہ بتا رہے ہیں اپنی واقعے کے اندر کہ ایک وہ ٹائم پیریڈ ہوتا تھا کہ وہ اپنی وین میں آ رہے ہوتے تھے اسکول سے وین میں چڑھا، اور وین سے وہ گھر تک کا راستہ، اور پھر گھر سے ان کے وین سے ان کے گھر تک کا تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا جو تھوڑا ہل کے اوپر ہوتا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ بس میری جیسی ہی بس رکتی تھی اور میری سانسیں رکنا شروع ہو جاتی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ جیسی ہی بس کا دروازہ کھلے اور میں دوڑتا ہوا جو ہے نا وہ گھر کے اندر چلا جاؤں. یہ میری کوشش ہوتی تھی، اور یہ سوچ میری جب میں اسکول سے چڑھتا تھا جب سے میرے اندر جو ہے نا بیٹھ جاتی تھی کہ بس اب جیسے ہی میرا گھر آئے گا. اور مجھے اتنا زیادہ کانشیس جو ہے وہ اس چیز کے لیے انزائٹی اور ڈپریشن میں وہ جا رہے. اور پھر میں جب جاتا تھا کبھی تو میں نہیں مل پاتا تھا ان کو، میں پہنچ جاتا تھا گھر، اور جب کبھی میں ان کے درمیان ٹکرا جاتا تھا تو وہ مجھے جو ہے وہ فزیکلی بلنگ ہو رہی ہے میرے ساتھ اور پھر مذاق ہو رہا ہے. انہوں نے کہا آج تک میں اس ٹرامے سے نہیں نکلا ہوں، میں اپنے پاسٹ میں ہی ہوں. جب میں اپنی پچھلے مومنٹس کو یاد کرتا ہوں، ایک بچے کے لیے اس کا اسکول، اس کی جو چائلڈہڈ کی جو یادیں ہوتی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور وہ ان میں رہنا چاہتا ہے، ان کو سوچنا چاہتا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، یہ جب بھی میں کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو صرف وہ ٹائم پیریڈ اسٹک ہو چکا ہے میری میموری کے اندر، اور میں اس میں سے ابھی تک نہیں نکل سکا ہوں. تو کچھ تو نہیں نکل پاتے، لیکن کچھ کے لیے اگر پیرنٹس کوشش کریں، ٹیچرز کوشش کریں، مطلب یہ ایک ٹرائنگل میں کہوں گی چائلڈ کے لیے کہ اس کے پیرنٹس اور اس کی جو ہے وہ اسکول، اس کا ٹیچر اور اس کی جو سوسائٹی کے جتنے ممبرس اس کے اطراف میں، اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو وہ بچہ اس میں سے، اس ٹرامے میں سے نکل سکتا ہے. تو کیا سعدیہ آپ سجیسٹ کریں گی کہ ایسے انڈیویجولز جو کہ اتنا زیادہ گہرا ان پہ صدمہ ہے بلنگ کا، انہیں کاؤنسلنگ کی طرف جانا چاہیے، ٹراما ہیلنگ کی طرف جانا چاہیے؟ بالکل. ہمارے تو اسکولس کے اندر کچھ سیشنز ٹیچرز کے لیے، تاکہ ٹیچرز کو بھی پتہ ہو کہ ایسے بچوں کو کیسے ہینڈل کیا جانا ہے، کون سے بچہ بلی ہے اور کون سا بچہ بلی نہیں ہے، اور ہم بلی سمجھ کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اکثر. اچھا اول تو میں یہ کہتی ہوں کہ دونوں ہی مریض ہیں تو مرض سے لڑنا ہے، ہم نے مریض سے تو لڑنا ہی نہیں ہے. ہم نے پنش والا ایک طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے کہ ہم بلی، پتہ چل گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ سب کو تنگ کر رہا ہے اور یہ بچہ جو ہے وہ سب کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے تو ہم نے اس کو پنش دینا شروع کر دی. یہ اس کا حل نہیں ہے. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، وہ کیوں یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے اپنی ایک ادارے میں جو ہے وہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور قرآن حفظ کا وہ جو ہے وہ پورشن ہے، کلاس ہے. میں وہاں کا آپ کو بتاؤں کہ وہاں حالانکہ ہم دیکھا جائے تو وہاں کے بچے جو ہوتے ہیں ان کو تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، صبح سے لے کے شام تک وہ بچے بیٹھ کے جو ہے نا وہ اتنی مین تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، حفظ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی جو ہے نا یہ دیکھا گیا کہ کچھ بچے جو، اچھا اس میں ایج ڈفرینس بھی بہت معنی رکھتا ہے. اسکولز میں تو پھر بھی ایک ہی ایج کے بچوں کو کلاس میں رکھا جاتا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ فیلئر ہے تو وہ 2 سال سے اسی کلاس میں، تو وہ بھی بلی بن سکتا ہے، چانسز ہیں، کیونکہ وہ ایج میں بڑا ہے اور وہ اپنے سے چھوٹے، کمتر اور اپنے ویک بچوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی دھوس جما سکتا ہے. اسی طرح جب وہاں پہ دیکھا گیا کہ جو وہ بڑے بچے تھے جو جن کا سبق زیادہ تھا، تو ان کو ان کے ٹیچر جو ہے وہ الاؤ کرتے تھے کہ آپ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا سبق سن لیں اور پھر ہمیں بتائیں، آ کے رپورٹ دیں کہ بچے کی کیا پروگریس ہے. تو وہ یہ کرتے تھے کہ جو بچے کو ڈرانے کے لیے کہ آپ نے جو ہے نا گھر سے پیسے لے کر آنے ہیں، آپ نے اپنا لنچ ہمیں کھلانا ہے، آپ نے فلاں کام کرنا ہے، وہ اپنی بات منوانے کے لیے ان کو یہ ڈراتے تھے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم آپ کی جو ہے نا جھوٹی شکایت کریں گے ٹیچر کو کہ آپ کی اتنی غلطیاں تھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مدارس کے کیا نظام ہے کہ جب غلطیاں ہوتی ہیں تو بچوں کی پٹائی لگتی ہے، تو بچہ وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ میری جو ہے نا وہ شکایت ہوگی اور پھر میری مار پڑے گی. تو اس خوف کی وجہ سے وہ ہر بات مان رہا ہے بچہ. اس نے اپنی والدہ کے پرس میں سے چوری بھی کی، یعنی کہ یہ ٹینڈنسی بھی موجود ہے. اتنا جب ہم نے اس کے اوپر، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جن اداروں میں ان چیزوں پہ فوکس کر لیا جاتا ہے اور ان پہ نظر رکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ہے نا ہم ان کے والدین، ان کے گھر، وہ بچہ کیوں یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو بچہ ہے. بالکل. تو ہم نے اس کے ساتھ نہیں کہ ہم نے اس کو نکال باہر کر دینا جو ہے نا وہ حل نہیں ہے. بالکل.
تو ان کے والدین کو بلایا اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا وہ بالکل یہ اس طرح سے ان کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے چچا یا ان کے ہاں بہت سارے بہن بھائی ہیں اور میں اس کو توجہ نہیں دے پا رہی ہوں. تو کاؤنسلنگ سیشن رکھنے بہت ضروری ہیں. پیرنٹس کو بھی بتانا چاہیے کہ وہ بچوں کے اندر کیا کیا چیزیں پروان چڑھنی چاہیے, ان پہ ان کی جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے, فوکس کرنا چاہیے. اسی طرح ٹیچرز کی بھی جو ہے وہ کاؤنسلنگ ورک شاپس وغیرہ ہونی چاہیے کہ اگر کلاس کا انوائرمنٹ پہ وہ نظر رکھیں, محسوس کریں, باڈی لینگویج دیکھیں بچے کی کہ بچہ کیا کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں آپ یقین کریں کہ میں ڈسکس کروں تو بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ایک بچے کو آپ یقین کریں خارش بھی ہوئی بھی ہے نا, تو اس سے بھی اگر وہ کچھ بار بار آپ بچہ اس کو چیزوں کو کھجا رہا ہے تو وہ ٹیچر محسوس کر سکتی ہے کہ اس بچے کی توجہ بار بار کیوں اپنے کام سے ہٹ رہی ہے اور وہ چیز کیوں کر رہا ہے. تو بعد میں جب آپ اس کو نوٹ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ایریا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے. اسی طرح بچے بار بار واش روم جانے کے لیے بولتے ہیں. بالکل, یہ تو جو بلی بچے ہوتے ہیں وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کلاس کے ماحول سے باہر نکلیں اور جو بچے واش روم گئے ہوئے ہیں یا کوریڈور میں موجود ہیں یا کہیں ایسی جگہ پہ, تو وہاں ہم اس کو جو ہے نا وہ ان کا کیونکہ دل نہیں لگ رہا ہوتا کلاس کے اندر, تو وہ اس لیے جو ہے وہ باہر بار بار پانی پینے جانا ہے. اور پھر ٹیچرس کہتی ہیں جاؤ یہ تو ویسی کلاس کا ماحول خراب کرے, جائیں آپ چلی جائیں اس طرح کے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہمیں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بنانے پڑیں گے اور کچھ چیزیں ہمیں, اور ایک سا ماحول ہم نے بچوں کے لیے دینا ہے, چاہے کوئی بڑی فیملی بیک گراؤنڈ سے بچہ آیا ہوا ہے, چاہے کوئی مڈل کلاس کا بچہ ہے, ہم نے اس میں تضاد نہیں کرنا ہے. وہ بچہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا جو ہے وہ ایک بڑی فیملی سے بلانگ کرنے والا بچہ ہے. بیسک جو 3-4 ایسے فیکٹرز ہوں خاص جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ فیکٹرز ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بلی ہو. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وجوہات کیا ہیں, ان وجوہات پہ اگر ہم بات کریں تو کون سی خاص وجوہات ہیں جو کاز کرتی ہیں بلی کو؟ وہی میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچہ خود کبھی بلینگ کا شکار ہوا ہو, ایسا بھی ہوتا ہے, یا اس نے کسی اطراف میں کسی اپنی فرد کو, اپنے کسی رشتے کو بلی ہوتا ہوا دیکھا, کمزور پڑتا ہوا دیکھا ہو, اپنی والدہ کو دیکھا ہو یا کسی اور کو دیکھا ہو کہ وہ کمزور پڑ رہی ہیں اور ان کے اوپر کوئی دھوس جما رہا ہے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پیرنٹس بھی بچوں کے سامنے ان چیزوں کو ڈسکس نہ کریں, ان چیزوں کو لے کر نہ آئیں, کیونکہ بچوں کے اوپر اس چیز کے اثرات پڑتے ہیں. اب وہ یہ چیز محسوس کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے تو آپ نے پاور کے ذریعے اپنے آپ کو منوانا ہے. وہ ایک ان کی سوچ بن چکی ہوتی ہے, اور پھر وہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنی اس پاور کو دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. پھر میں نے احساس کمتری آپ کو بتایا کہ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. بعض بچوں کو فیم حاصل کرنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاں ہوں وہاں پہ بس ہمارا ذکر ہو, ہماری بات ہو, ہاں امپورٹنس ہمیں دی جائے. تو وہ اس وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ وہ نظروں میں مطلب ان کو فیم حاصل ہو اور وہ پورے اسکول میں ان کی دھاک بیٹھ جائے اور سب اس سے ڈریں. تو اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو خود بلی نہیں ہوتے لیکن وہ بلی کے گروپ میں شامل ہونا پسند کرتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گروپ میں, کیونکہ وہ ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح سے ہم خود تو بلی نہیں کر سکتے, ہمارے اندر تو اتنی پاور نہیں ہے, لیکن ہم اس پاورفل بندے کے ساتھ رہ کے جو ہے نا وہ بہت کچھ فیم بھی حاصل کر لیں گے, ان کی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات مجبوری کی وجہ سے بھی شامل ہوتے ہیں کچھ بچے کہ اگر نہیں کرو گے, ہمارے ساتھ نہیں دو گے تو جو ہے نا وہ ہم تمہیں اپنے گروپ سے نکال دیں گے اور تمہاری پٹائی لگا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اس وجہ سے بھی بعض بچے جو ہیں وہ انڈر پریشر ہو کے جو ہے وہ بلی گروپ میں شامل ہوئے ہوتے ہیں. اس کو تو اگر ہم دیکھیں اور اس کو بہت اس سے آگاہی حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے. اداروں کو بھی, ٹیچرز کو بھی, پیرنٹس کو بھی, ہم سب کو مل کر ایک ایسا انوائرمنٹ بنانا پڑے گا, کچھ ایسے چیزیں ترتیب دینی پڑیں گی. میں تو کہتی ہوں کہ یونیورسٹی بن جائے جس کے اندر جو ہے نا وہ پیرنٹنگ اور ٹیچنگ کے بھی جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹس اور جو ہے نا ان کی ڈگریز ان کو ملیں. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جس کے چانسز ہیں بلی ہونے کے, یا جو فیکٹرز ہم جن کی بات کریں, ہو سکتا ہے وہ بچہ خود گھر میں یا کہیں اور بلی ہو رہا ہو اور وہاں پہ وہ اس کو اوور کم نہ کر پا رہا ہو تو کہیں اور جا کے اس غصے کو, اس فرسٹریشن کو اتارے, یا وہ گھر میں کسی بڑے کو بلی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہو, جیسے ماں کو مثال کے طور پہ اگر گھر کا ماحول ایسا ہے, گھر کے کوئی اور لوگ بلی ہو رہے ہیں کسی فیملی ممبر سے, یا پھر وہ فیم حاصل کرنا چاہتا ہے. اگین فیم مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اس میں آ جائے گا کہ بچے کی سیلف اسٹیم لو ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو
کیونکہ سیلف اسٹیم لو ہونا بھی انسان مختلف طریقے سے اپنی سیلف اسٹیم کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات ہوتا ہے گھر میں ان کو اس کو توجہ نہیں دی جا رہی ہوتی, گھر میں اس کی اس خواہش کو پورا نہیں کیا جا رہا ہوتا. دیکھیں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹیڈ بھی آپ کے اندر رکھی ہوتی ہیں. ہر بچہ لیڈر نہیں ہوتا, لیکن کچھ کے اندر اللہ نے کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کہ ٹیچر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لیڈ کر سکتا ہے گروپ کو. تو ہو سکتا ہے کہ اس بچے میں لیڈرشپ پراپرٹیز موجود ہوں, لیکن گھر والوں نے اس کو فوکس نہ کیا اور اس کی وہ غلط نیگیٹیوٹی کی طرف اس کی وہ اسکل جو ہے وہ اس طرف چلی گئی. اس کو پازیٹیو کوئی چیز نہیں ملی, اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا کہ وہ لیڈ تو کر رہا ہے لیکن وہ بہت غلط طریقے سے جو ہے نا وہ لیڈ کر رہا ہے. یعنی کہ وہ اپنی اس کو اگر صحیح ڈائریکشن دے دی جائے تو وہ بچہ اپنی اسی کوالٹی کو ایک اچھی جگہ پہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے, حصہ بن سکتا ہے. اچھا سعدیہ, اگر ہم بات کریں کہ بولنگ کے طریقے کیا کیا ہیں, جیسے آپ نے بتایا نا کہ بلی جو ہے وہ کبھی بھی سب کے سامنے نہیں کرتے, بعض اوقات وہ سائڈ پہ کہیں کارنر میں جا کے واش روم پہ جا کے یا جہاں کوئی توجہ نہ دے رہا وہاں جا کے بلی کرتے ہیں. اور بلی جب کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کون کون سے طریقے ہوتے ہیں جن سے وہ بلی کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اب تو ایک جو فزیکل بلی ہے ہم دیکھ رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ اب آج کل سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے, سائبر بولنگ آ گئی. جی, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کیا کیا کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے بلی کی جاتی ہے یا کی جا رہی ہے؟ اچھا دیکھیں یاسمین, ٹائپس ہیں بولنگ کی بھی نا. ابھی ہم نے وربل بولنگ دیکھ لی, پھر اس کے بعد ہم نے فزیکل بولنگ پہ بھی بات کر لی. اچھا ایک سوشل بولنگ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک احساس کمتری کہہ لیں کہ میں اچھا نہیں ہوں تو دنیا میں اس کو بھی اچھائی نہ ملے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری افواہیں اور غلط باتیں جو ہے نا اس بچے کے لیے جو ہے نا پھیلا دی جاتی ہیں. جیسے کوئی بچہ جا کے کہہ رہا ہے کہ ماما میں نے تو گالی نہیں دی تھی لیکن اس نے میری شکایت کر دی کہ میں تو گالی دیتا ہوں. حالانکہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, لیکن اس کی طرف سے وہ غلط چیزیں اس کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, یہ بھی ایک طرح سے کہ تاکہ دوسرے اس سے ہٹ جائیں, اس کی دوستی ختم ہو جائے, اس کو الون کر دیا جائے, اس کو بالکل تنہا کر دیا جائے. تو یہ بھی ایک سائیکالوجیکلی میں کہوں گی کہ یہ ایک جو ہے رویہ ہے کہ وہ سوشل جو ہے نا وہ اس طرح سے بچوں کے ساتھ بھی جو ہے نا بولنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی کو اگر آپ سائبر بولنگ سے جوڑ دیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی اسی طرح سے میمز بن رہی ہوتی ہیں. ہم نے تو اس کو معاشرے کا خود ہی حصہ بنا دیا ہے نا. جتنی زیادہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے, جتنا زیادہ آپ کسی کے تک کریں گے, جتنا زیادہ آپ کسی کو ڈیگریڈ کریں گے, کسی کے آپ مطلب میں تو کہتی ہوں اس کی ساکھ کو آپ جتنا خراب کریں گے اتنے ہی آپ کے لائکس اور آپ کی جو ہے نا وہ چینلز کی وہ ساری چیزیں بڑھتی بھی ہیں. ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس میمز پہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں زور زور سے, اور مذاق بھی. اب مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہم نام خود بناتے ہیں. ابھی ایک کرکٹر کی ہی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جو ہے نا اس کو پرچی کر کے جو ہے وہ اس کو ہوٹ کیا جاتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں میری فیملی جو ہے وہ میرا میچ دیکھنے نہ آئے کیونکہ وہاں پہ میرے اس طرح سے ہوٹنگ ہو رہی ہوگی. وہ تو بولنگ ہی ہوا نا ایک طرح سے کہ آپ نے اس کو کمنٹس کے ذریعے, آپ نے اس کے پیج کے اوپر. اچھا جو بچے ہوتے ہیں, بچے کیا ہوتے ہیں, گروپس بن جاتے ہیں. جب سے ہمارے یہاں کرونا کی جو سچویشن سے ہم گزرے ہیں اس کے بعد سے ہر بچہ جو ہے وہ یہ موبائل گیجٹ کا جو ہے نا وہ حصہ بن گیا. اسکولس کی ساری تعلیم جو ہے اس کے اوپر آ گئی تھی. اسی طرح سے ہم کمپیوٹر کے ذریعے ہم بچوں کو تعلیم دے رہے تھے, اور بہت ساری چیزیں ہم نے رجسٹریشن کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, ہم سب اسی پہ آ گئے. ہم تو سوشل میڈیا کے اس کے اندر ایک پوری اپنی دنیا ہے. بالکل. اور اس کے اندر کیا کچھ نہیں چھپ سکتا کسی سے. مطلب پیرنٹس بھی یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ ہیلپ لیس ہو گئے, کیونکہ مدرس کو ان چیزوں کے بارے میں اتنی آگاہی نہیں ہے. اب وہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرا بچے جو ہے وہ اس کی کہاں کیا اس کے کانٹیکٹس ہیں, کیا اس کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. کیونکہ آپ کہتے ہیں نا, میں تو کہتی ہوں ایک تھم کے برائی جو ہے نا وہ ایک تھم کے جو ہے نا وہ نیچے آ گئی ہے. بالکل اس طرح سے. تو اس پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. اب کہتے ہیں کہ اب تو سائبر کرائم کے جو ہیں وہ بہت ساری رولز بن گئے ہیں, امپلیمنٹیشنز بھی ہو رہی ہیں, سزائیں بھی ہو رہی ہیں, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ کہیں نہ اسکول میں بلی ہو رہا ہے, نہ وہ کہیں گھر میں بلی ہو رہا ہے, نہ پارک میں بلی ہو رہا ہے, وہ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل کے اوپر بلی ہو رہا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے بس ایک سو کانشیس آج کی ماں کو اور اداروں کو, جن سے بچے جہاں بچے پرورش پا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بچوں کی. کیونکہ اگر آج ان کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوئی اور وہ ان سب چیزوں کا شکار ہوتے ہوئے بڑھے, تو سوچیں کہ یہ تو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں. ہمارا پورا فیوچر ان کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ پورے معاشرے کو ہم ایک معاشرہ دیں گے مستقبل کا,
تو وہ پھر کیسا معاشرہ ہوگا. سعدیہ اگر ہم اس کے پریونشن کی طرف آئیں، جیسے آپ نے کہا کہ بچے فزیکلی بھی بلی ہو رہے ہیں، بچے وربلی بھی بلی ہوتے ہیں، سوشلی بھی بلی ہوتے ہیں، اور ہم نے سائبر بلنگ کو بھی دیکھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پریونٹ کریں، تو ان پریونشن کے لیے کیا پریونٹیو میجرز ہو سکتے ہیں جو ہمیں لینے چاہیے؟ اس کے لیے 2 طریقے جو ہیں وہ یاسمین ہمیں مطلب معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ رائج کرنے پڑیں گے. سب سے پہلی چیز تو کہ بچہ خود اس چیز کو جو ہے نا سیلف اپنے طور پہ جو ہے نا وہ اس کو اوور کم کرنے کی، ہیلنگ کرنے کی کوشش. تو اس کے لیے آپ کو بچے کے اندر 5 چیزیں جو ہے نا وہ اپنے بچے کے اندر دیکھنی ہے کہ وہ 5 چیزیں اس کے اندر پیدا ہو گئیں یا نہیں. سب سے پہلے چیز کہ وہ اس سچویشن سے نکلنے کی مطلب اس کو وہ اوائڈ کرے. اگر وہ کسی ایسی سچویشن میں آ گیا ہے کہ اس کو ناپسندیدہ اس کے ساتھ عمل ہو رہا ہے اور وہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا، تو اس سچویشن سے نکلنا آتا ہو اس کو. دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کو جو ہے نا وہ لاؤڈلی وہ اس چیز کو اسٹاپ کہہ سکے، وربلی وہ اس کو کہے کہ اسٹاپ، میرے ساتھ یہ چیز مت کرو. ٹھیک ہے نا. اتنی اس کے اندر طاقت ہونی چاہیے، اتنی اس کے اندر اسکل ہونی چاہیے، اتنی اس کے اندر جو ہے نا پاور ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو بول سکے، اپنے لیے آواز اٹھا سکے. تیسری چیز جو ہے وہ اس کا ایک بڑی سسٹم ہونا چاہیے، اس کا ایک فرینڈ لسٹ ہونی چاہیے، اس کے کچھ اچھے فرینڈس ہونے چاہیے. وہ بالکل آئسولیٹ بچہ نہ ہو اور وہ اپنے فرینڈس بنائے. آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ ہی موو کرے، اچھے بچے ہوں ان کے ساتھ وہ رہے، اکیلا نہ رہے. پھر چیز آ جاتی ہے کہ وہ ہم بچے کو یہ سکھائیں کہ وہ اپنے ایموشن کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کہ اس کو اپنا جو اینگر ہے اس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. کیونکہ یہ جو بلی ہوتے ہیں یہ بچوں اسی چیز سے خوش ہوتے ہیں نا کہ جب وہ بلی کرتے ہیں اور سامنے والا ریئیکشن دکھاتا ہے تو وہ ان کو اس چیز سے جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن ملتی ہے اور ان کو مزہ آتا ہے، وہ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. تو اپنا اگر آپ کو غصہ آ بھی رہا ہے کہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی فزیکل چیز کر رہی ہے، آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور آپ اپنے فیئر کو جو ہے ظاہر نہ ہونے دیں. یہ بچے کو سکھانا ضروری ہوتا ہے اور یہ تربیت جو ہے وہ ہمیں دینی ہے بچے کو، تاکہ وہ اس چیز کو اپنا کنٹرول کر سکے اور اس شروع کی چیزوں میں اگر وہ یہ چیز کر لے تو وہ بلینگ کا حصہ نہیں بنتا زیادہ. اور 5ویں چیز جو یہ ہے کہ اپنے بڑوں کو بتائیں. آپ فوراً آ کر آپ اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس نہیں کریں. بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری ماں یا میرے باپ، والد یا میرے والدین جو ہیں یا میری ٹیچر جو ہے وہ میرے بیک پہ موجود ہے. اس کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے، یہ اعتماد ہمیں دینا پڑے گا اس کو. یعنی کہ والدین بچوں کو اعتماد دیں اور بچوں کو یہ ساری ہم آپ باتیں کے ساتھ سکھائیں. کھڑے ہیں، غلط نہیں کھڑے، غلط چیزوں پہ نہیں، لیکن ہاں جہاں بچہ بار بار شکایت لے کر آ رہا ہے اور ایک ہی طرح کی شکایت بار بار آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلنگ ہو رہا ہے اور آپ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اچھا سعدیہ، یہ چیزیں تو ہو گئیں جو پیرنٹس نے کرنی ہے. پیرنٹس نے بچوں کو اعتماد دینا ہے اور بچوں کو سکھانا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے ایموشنس کو مینیج کریں، اپنے ایموشنس کو آئیڈینٹیفائی کریں. پھر ساتھ ہی انہیں نو کہنا آتا ہو، یعنی اپنی باؤنڈریز وہ ضرور سیکھیں. پیرنٹس بچوں کو سکھائیں کہ کس طرح سے اپنی باؤنڈریز مینٹین کرنی ہے. اچھا اگر ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں کہ اگر ٹیچرز ہیں، ایز اے ٹیچر کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ ایک بچہ بلی ہو رہا ہے، میں اس بچے کی کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہوں بینگ اے ٹیچر؟ دیکھیں ٹیچر جو ہے نا وہ خود ایک ادارے کا حصہ ہے. تو ہم سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ جو ہے نا وہ کس طرح کی پالیسیز ہونی چاہیے، کس طرح سے آپ اس کو روک سکتے ہیں، اس کی پریونشن اداروں میں اور گھروں کے کیسے ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا وہ اویئرنیس، جیسے ابھی ہم یہ پروگرام آپ کا آن ایئر ہوتا ہے تو اس سے بہت سے لوگوں کو اویئرنیس حاصل ہوگی نا. تو یہی آپ کا مین مقصد بھی ہے، آپ کا گول بھی یہی ہے کہ معاشرے میں اس چیز کی اویئرنیس پھیلے. تو ہمارے لیے سب سے مین چیز ہے کہ ہم اس کی اویئرنیس کو بڑھائیں، پھیلائیں اس چیز کو. یہ ایک ایشو ہے اور اس ایشو کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں اور اس ایشو کو ختم کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اسی حساب سے جب ایشو ہوتا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی پالیسی ترتیب دیں. وہ اداروں میں بھی کچھ پالیسیز ہو کہ اگر ایسی چیز ہو گئی تو ہم اس کے خلاف کتنا ایکشن لیں گے اور کیسے لیں گے. اور اس کے لیے ہم جو ٹیچر اپوائنٹ کر رہی ہیں تو اس کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے. اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہو جائے کہ ٹیچر کو یہ بھی پتہ ہو کہ کون سے سائن ہیں، کون سے ایلیمنٹس ہیں جس کو دیکھ کر وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ جو ہے وہ میرا ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے یا میرا بچہ جو ہے ڈسٹرب ہے. کیونکہ شروع میں تو ڈسٹرب ہی ہوتا ہے نا، ایک دم سے تو وہ پھر نہیں ہوتا. تو بلی، اور جب بلی کر رہا ہے تو اس کے کیا سائنز ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اویئرنیس جو ہے وہ ٹیچر کے پاس بھی ہوں، پالیسیز میں شامل ہوں ہمارے، کہ ہمارے ادارے کے اندر ایسا ہی اسٹاف ہو جس کو. پھر آ جاتی ہے آپ کی کہ مانیٹرنگ. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ایسے ایریا ہیں کہ جو وہ ڈھونڈتے ہیں بلی کہ جہاں پہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو. تو اس کے لیے یہ کہ آپ کے اگر آپ خود یا تو کسی کو نگرانی دیں وہاں پہ ٹائم پیریڈ کے لیے، وہاں پہ نظر رکھوائیں، یا پھر آپ جو ہے وہ کیمراز
ایسی جگہوں پہ. اور یا پھر جیسے واش روم کے ایریا ہے, اب میں نے تو آپ یقین کریں میں نے اپنے ادارے کے اندر ایک میٹ کو وہاں پر واش روم کے ایریا کے پاس بٹھایا ہوا ہے کہ جو بچہ اندر جا رہا ہے وہ دیر تک واپس کیوں نہیں آ رہا, کتنی دیر ہو گئی, کیوں نہیں آیا ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہے, اس کو دیکھو, اس کی باڈی کنڈیشن دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو, ساری چیزیں دیکھو, اور اس کے ساتھ کون گیا ہے, کون سے کمرے میں گیا, واش روم کے کون سے ایریا میں گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ کی جو ہے نا اس کی پریونشن کے اندر آ سکتی ہیں. پھر ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایک ہیلدی انوائرمنٹ. ہیلدی انوائرمنٹ اس طرح سے ہو آپ کے ادارے کا بھی, آپ کے گھر کا بھی, کہ اگر کوئی بلی ہو رہا ہے یا وہ کسی کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ اتنا اچھا انوائرمنٹ ہو, اتنی اچھی بانڈنگ ہو اس کی اپنی ٹیچر کے ساتھ اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ وہ جا کر وہ بات بتا سکے, وہ شکایت کر سکے. اس کو یہ نہ ہو کہ میں کہوں گا تو یا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی یا میں کہوں گا تو کوئی سنے گا نہیں, اس طرح کا وہ انوائرمنٹ نہ ہو. وہ بہت ہی آرام سے اور بہت ہی مطمئن ہو کر اور آرام سے وہ اپنی بات کو جو ہے نا وہ سمجھا سکے. تو اور اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو باقی چیز پہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو غور سے سنیں اور ان باتوں کے اوپر جو ہے نا جو وہ ایڈریس ہو رہی ہیں ان کے اوپر فوراً ایکشن لیا جائے. بلینگ پر بات کی ہم نے, بلینگ کو کیسے روکنا ہے اس پہ بات کی, اور بلی کی جو بلی ہو رہا ہے بچہ اس کی کیسے ہیلپ کرنی ہے. اچھا, جو بچہ بلی کر رہا ہے اسے بھی تو ایمپتھی کی ضرورت ہے نا, کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا وہ بھی کہیں نہ کہیں خود بلی ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم اس کے ساتھ کیسے ایمپتھائز کر سکتے ہیں اور اس کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا یاسمین, ہمارے لیے دونوں کیس جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو بلی ہو رہا ہے وہ بھی, اور اب جو آپ نے کہا کہ جو بلی کر رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا ایمپتھی بالکل وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے. بالکل وہ بھی ہمارا بچہ ہے. تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھیں. سب سے پہلی تو یہ سوچ کہ ہمارے اندر یہ سوچ آ گئی ہے کہ جو میرا ہے بس میں نے اسی کی فکر کرنی ہے, جو باقی کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا تو ہمیں اس سے کوئی مطلب لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک. دوسری چیز ہے وہی کمیونیکیشن, کہ وداؤٹ کمیونیکیشن آپ معلوم ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے. کہ ہم پنش کے ذریعے اس کو وہ نہیں, میں نے آپ سے کہا کہ روک تھام نہیں ہو سکے گی, وہ کہیں اور اس چیز کو جو ہے نا وہ نکالے گا اپنا, یا وہ بدلے ریونج کی شکل میں آئے گا. تو یہ ہے کہ آپ کمیونیکیشن کریں, اس کی روٹ کاز معلوم کرنا شروع کریں, اور اس کو بھی بہت پیار اور محبت کی اور توجہ کی ہو سکتا ہے ضرورت ہو, اور وہ اپنے اندر بہت ہی زیادہ احساس کمتری کا وہ شکار ہو. اور اگر اس کے وہ کاؤنسلنگ سیشن اس کو دیے جائیں اسکول کے اندر, اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے بھی سیشن ہو الگ سے, تاکہ اس کی بھی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ مجروح نہ ہو, اور اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ میرے ساتھ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اور پھر یہ کہ اس کو سب کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑا کر کے ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم سب کے سامنے ڈسکس کر لیتے ہیں, تو اس سے بھی آج کل کے بچوں کی انا آپ کہہ لیں, ایک بچوں کے اندر اپنی ایک ایگو ہوتی ہے جو ہرٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس بچے کے ساتھ امپیتھی ہوتے ہوئے ہم اس کے ساتھ ہی کام کر سکتے ہیں. پھر ہم اس کو جو ہے نا وہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی وہ چیز جگہ بھی چینج کریں, کیونکہ جو بچے بلی ہو چکے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹراما میں چلے جاتے ہیں, وہ بہت زیادہ پریشر میں آ جاتے ہیں, تو وہ پھر اتنا خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے اس بچے کا دوبارہ. تو ہم سیکشن چینج کر سکتے ہیں, اور ہم اس کی جو ہے نا وہ اس کی کاؤنسلنگ اس کی کروا کے, اور اس کے اندر جو چیز چل رہی ہو تو اس کو سب سے پہلے معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ایسا کیوں ہو گیا. یعنی ہمیں اس بچے کے ساتھ بھی ایمپیتھائز کرنا ہے, اس کے ساتھ بھی ایمپیتھی کرنی ہے, اور جلدی کریں, کیونکہ جتنا زیادہ میں نے آپ سے کہا نا یہ وقت لیتا چلا جاتا ہے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ایڈکٹ, میں تو کہوں گی ایک طرح سے وہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے نا, کہ اس کو سیلف سیٹسفیکشن مل رہی ہے, اس کو انجوائمنٹ مل رہی ہے, اس کو ساری چیزیں مل رہی ہیں, اور اچانک ہم اس کی وہ چیز روک دیں تو یہ چیز بھی بڑی, تو پہلے ہی اس کے اوپر جو ہے نا ہم ان چیزوں کو جو ہے نا وہ پریونشن, یعنی کہ ہمیں مریض کی مدد کرنی ہے اور مرض کو ہم نے مرض سے لڑنا ہے, ہم نے مریض سے نہیں لڑنا. آپ کا بہت بہت شکریہ سعدیہ, آپ آئیں, ہمارے لیے وقت نکالا, اور آپ نے اتنی بہترین انسائٹ فل انفارمیشن بلنگ کے حوالے سے ہمارے پلیٹ فارم پہ دی. یاسمین جزاک اللہ خیر, میں خود بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کی, آپ کے چینل کی اور آپ کی پوری ٹیم کی, کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر جو ہے نا یہ پروگرام ترتیب دیا, اور اس کی اویئرنیس کو جو ہے نا وہ آپ نے لوگوں تک پہنچانے کا جو ہے نا ایک سلسلہ شروع کیا. مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ میں اس کا حصہ بنی, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ جو شروع کرے. اور آپ کا بہت اچھا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت بھی دے, اور آپ کی ٹیم کی. میں پھر دوبارہ ایک دفعہ آپ کے چینل کے تھرو جو ہے نا میں لوگوں کو بھی جو ہے وہ یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ جو ایشوز ہیں ہمارے سوسائٹی کے, یہ کسی ایک کا اپنا ذاتی ایشو نہیں ہے, یہ ہم سب کا ایشو ہے, اور جب تک ہم ان ایشوز کے اوپر ایک نہیں ہوں گے
جب تک یہ ایشوز کو ہم اپنا ایشو سمجھ کر حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے یا اس کے لیے ہم کوششیں نہیں کریں گے، جب تک ہم ان ایشوز کو ختم نہیں کر سکتے۔ جی بالکل سعدیہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے، موم کاسٹ کی ٹیم کا مقصد ہے کہ جو ایشوز ہیں ہم سب کے ساتھ ہیں، پیرنٹس کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، اور معاشرے کے جو امپورٹنٹ مسائل ہیں ان پر ہم بات کریں اور ان کی پریونشن کے بارے میں بات کریں۔ آج کی پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھی، اب آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل رہی، کیا آپ یا آپ کے بچے کبھی بلنگ کا شکار ہوئے اور آپ نے کس طرح سے اس سے نکلنے کی کوشش کی؟ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔